جو اپوزیشن کے 4 سال تھے اس کے اندر جو لرننگ تھی وہ گورنمنٹ کے 5 سالوں سے بہت زیادہ. ایجوکیشن میں ہماری زیادہ کوشش ہے کہ ہم نان فارمل ایجوکیشن کی طرف رہتے ہیں. 100 میں سے 5 یا 10 5 ویسے 95% فیلئر ریٹ ہے. اکانومی کو ٹھیک کرنا از ناٹ اے پرابلم. جہاں تک اوورسیز پاکستانیز کا سوال ہے, دے آر ایز امپورٹنٹ ٹو اس ایز جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں. Hello and Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair Hassan and I welcome you all in the all new episode of Sapiens Experience. In this episode we are going to feature a very prominent and important guest. She is member of National Assembly of Pakistan since 2013 and currently serving as Special Assistant to Prime Minister on Youth Affairs. Without any further delay, let's welcome Shaza Fatma. Assalamu alaikum Shaza, kaisi hain aap? وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ. Thank you so much for giving us time and of course we have seen all the things that you have been doing so far اور اتنی busy آپ چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. But سب سے پہلے tell us how it all started and talking right now you are Special Assistant to Prime Minister خاص طور سے, تو وہ جرنی اور ابھی کی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں, کتنی رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے. I joined National Assembly back in 2013 and which means that it's been a decade now. With this esteemed organization. I graduated in 2010 and then went for my master's to Warwick for a year, and when I got back I started teaching. So I was teaching at LUMS. اینڈ میرا جو بیچلرس تھا وہ بھی اکنامکس اینڈ پالیٹکس میں تھا, اینڈ میرا ماسٹرز بھی انٹرنیشنل ریلیشنز گلوبل پالیٹکس میں تھا. سو وین آئی کیم بیک آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ایٹ لمس. پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھائی, انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھایا. سو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ اٹ ہیڈ اونلی بین اے ایئر آف ٹیچنگ وین 2013 elections came up. And I come from a political family and political background. So we've been working for the party and for elections for a very, very long time, and we've been part of the process throughout. So 2013 comes and that's when I get, my party gives me a position in the parliament. And it started off, it was I would say a very, very huge responsibility. And it also the sheer aura of the National Assembly and the scale of responsibility was quite overwhelming, to be honest. It did take some time to settle in and to learn the processes, to learn there's so much that one has to do as a member of the parliament. In addition to representing people, you have to know legislation, you have to know the rules and procedures, you have to know how the standing committees work. اس کے اندر پھر آپ کو پارلیمنٹری بزنس کس طرح لانا ہے, کویشچن آنسرس کیا ہوتے ہیں, وہ سارا پروسیجر. it was a very, very steep learning curve. And initially as just a member of the parliament, اس طرح سے بہت زیادہ اگر آپ کہیں تو ڈائریکٹ رسپانسبلٹی نہیں تھی. ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ آئی واز ممبر آف 3 اسٹینڈنگ کمیٹیز. اس کے اندر جو ہاؤس بزنس تھا اس کو ڈیل کرنا, پارٹی کی حوالے سے اس لیجسلیشنس کو ریویو کرنا, امینڈمنٹس دیکھنا, اینڈ جو مین پرپز ہوتا ہے پارلیمنٹ کا دیٹ از اوور سائٹ. سو اوور سائٹ آف واٹ دا ایگزیکٹو از ڈوئنگ, وہ سارا پروسیجر رہا. So did that for a good 9 years, and last year when we came back in government, and پھر اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو اپوزیشن کے 4 سال تھے, مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو لرننگ تھی وہ گورنمنٹ کے 5 سالوں سے بہت زیادہ تھی. Yes, because when you're in the government and a member of the ruling party, you usually go with the flow, right? But when you're in the opposition,
you really look into the nitty-gritties of every policy that is coming forward, and you have to be on your toes. And the kind of opposition that we've seen in the last 4 years, the leadership was incarcerated, the political victimization, ہم باہر سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آنسو گیس ہو رہی ہے, لاٹھی چارج ہو رہے ہیں, وہ سارا جو سارا ایک لرننگ پروسیس تھا پالیٹکس کا, وہ آئی تھنک واز مچ مور جو ہم نے 5 سال 2013 سے 18 میں دیکھا. اینڈ دین 2022 میں جب گورنمنٹ آئی تو پرائم منسٹر ویری کائنڈلی گیو می دس سلاٹ فار اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن یوتھ افیئرس. اور یہ جو ایک پارلیمنٹیرین ہونے سے جو ایک ایگزیکٹو برانچ کا ٹرانسفر ہے, اگین دس واز کوائٹ اے بگ جمپ. اس کا پورا ایک اپنا سیٹ اپ ہے ٹو ڈیل ود ایگزیکٹو پروسیجرز, to deal with executive offices, ministerial departments. اور جو youth affairs ہے, it's very cross cutting. So a young person, اس کا جو interest ہے is also has to do with Ministry of Industries, Ministry of Education, Ministry of IPC. اس کی ہم نے اسپورٹس بھی دیکھنی ہے, ہم نے اس کی اوورسیز منسٹری بھی ہے, اس کے اندر اس کی امپلائمنٹ بھی ہم نے دیکھنی ہے, جو باہر ہیں ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. سو اٹس اے ویری ویری کراس کٹنگ سبجیکٹ. سو اس میں پھر دس انٹر منسٹیریل کوآرڈینیشن اینڈ دس آفس اسینشلی gives the strategy for Prime Minister's special initiatives on youth and coordinates and gets things going basically. So وہ ایک الگ ہی ایکسپیرئنس تھا ڈیلنگ ود بیوروکریسی آئی ووڈ سے. اینڈ وہ جو ایگزیکٹو برانچ کی اپنے ایک تھوڑے ایشوز بھی ہوتے ہیں, اینڈ ایوری ڈے ایک فائر فائٹنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. سو کوائٹ این ایکسپیرئنس. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایز یو ہیو مینشن یو ہیو کیم فرام اے پولیٹیکلی اکلیمڈ بیک گراؤنڈ. تو اگر ہم بات کریں خواجہ آصف صاحب کی, تو تھوڑا سا بتائیے کہ ہاؤ یو آر کنیکٹڈ ود ہم اینڈ ان ٹرمز آف پالیٹکس ان سے ٹپس لیتی ہیں, یا کون سی ایسی چیزیں جب وہ آپ آ رہی تھیں بیک ان 2013, کیونکہ یو نو آف کورس پالیٹکس میں آنا اینڈ آف کورس پاکستانی پالیٹکس میں آنا از اے ویری ڈفرینٹ بال گیم, چیلنجنگ بھی ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں. دیکھیں, ہی از بین دا بگیسٹ سپورٹ آئی ووڈ سے obviously, needless to say. And back in 2013, we were campaigning for his elections, and we've been doing so since we were little kids. اس میں بھی پھر ہم سیالکوٹ میں تھے اور کیمپین کر رہے تھے, اینڈ جب الیکشن رزلٹ آیا اینڈ ہی ون, I'll tell you how I stepped in. ہماری ساری پروسیسز جو تھے ریزرو سیٹس کے, وہ لسٹ پہلے چلی جاتی ہے. سو آئی واز ناٹ ان دا فرسٹ لسٹ. وہ ہمارے جو پرانے ورکرز ہیں, ہماری خواتین تھیں, ان کو اکاموڈیٹ کیا اکراس جغرافیکل اسپریڈ, سب کو اکاموڈیٹ کیا. جب 2013 میں ہم نے سویپ کیا تو ہمیں 11 ایکسٹرا سیٹس ملیں خواتین کی. صحیح. سو اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یوتھ کا بہت زیادہ ایک ویو چل رہی تھی کہ یوتھ کو انکلوڈ کرنا ہے, ینگ بچوں کو انکلوڈ کرنا ہے. تو پارٹی کا یہ ڈیسیجن ہوا کہ ان 11 لوگوں میں جو ینگ بچے نئے آ رہے ہیں یا جو پڑھ کے آئے ہیں, اینڈ آئی واز اے پارٹ آف اٹ, مریم اورنگزیب واز اے پارٹ آف اٹ. ہم اس طرح کے 3-4 لوگ تھے جو باہر سے پڑھ کے واپس آئے ہوئے تھے, اینڈ دیٹ از ویئر پارٹی گیو اس دیٹ اسپیس ٹو کم ان ٹو دس پالیٹکس. سو اٹ ہیپنڈ, سو آئی واز, اس طرح سے میری اس میں ہوا پارلیمنٹری پالیٹکس میں انٹری. اینڈ آج تک مطلب ان کو ہم نے بڑے ہوتے ہوئے جس طرح سیاست کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس سے پہلے میرے نانا تھے, ہم نے ان کو سیاست کرتے ہوئے دیکھا, پھر ماموں کو سیاست کرتے ہوئے دیکھا, میرے والد صاحب سول سروس میں ہیں, ان کو بیوروکریسی کا کام کرتے ہوئے دیکھا. تو کافی آپ کہہ لیں کہ جو ڈنر ٹیبل کانورسیشنز یا سوشل اپ برنگنگ ہی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایک بیوروکریٹک بیک گراؤنڈ سے, تو مجھے ذاتی طور پہ یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کا مجھے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ایج ہے ان ٹرمز آف دا نالج دیٹ آئی ہیڈ, ان ٹرمز آف کہ چیزیں ہینڈل کیسے کرنی ہیں, پرفارم کیسے کرنا ہے. میں نے سیکھا, بہت سیکھا, اپنے خواجہ آصف صاحب کی سیاست سے بھی بہت سیکھا, اور ان سے لمحہ ہر بات پہ آبویسلی ایڈوائس لینا,
پوچھنا. تو دیٹ از اور ایک اور میں بات کہوں گی یہاں پہ کہ بینگ اے وومن ان پالیٹکس ان پاکستان, ٹو ہیو سم ون at your back like that is an absolute privilege. True. Because, and I'm very well aware of that privilege that I have, because it's a very difficult domain, I would say, and especially for younger women. بالکل. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایز یو ہیو مینشنڈ کہ آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی رہا اینڈ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کافی اہم ہم اسے اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو میسو پاپولیشن ہے اس وقت پاکستان کی وہ یوتھ ہے, اینڈ آف کورس اس کو ٹارگیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو وین یو ٹک دی آفس, اس سے پہلے بھی اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے, کافی پروجیکٹس اینڈ چیزیں لانچ ہوئی ہیں. تو کرنٹلی تھوڑا سا اگر ہم بات کریں تو کون سے پروجیکٹس تھے جو آپ کو ملے تھے جس کو آپ کیری فارورڈ کر رہی ہیں ابھی تک, اینڈ اس کے کچھ ایسے پروگرام جس کو آپ نے بند کیا کہ آپ کو لگتا تھا کہ شاید یہ والے پروجیکٹس ابھی سوٹیبل نہیں ہیں یوتھ کے لیے؟ سو پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ پروگرام 2013 سے چل رہا ہے. سو میاں نواز شریف صاحب جب 2013 میں گورنمنٹ میں آئے تو یہ 18th امینڈمنٹ ہو گئی ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے یوتھ سبجیکٹ جو ہے ایز اے منسٹری اوپر فیڈرل میں ڈیزالو ہو گئی ہوئی تھی, اینڈ اٹ ہیڈ بیکم اے پروونشل سبجیکٹ. بٹ لائک آئی سیڈ اٹ واز اے ویری کراس کٹنگ سبجیکٹ, اینڈ دین 70% آف یور پاپولیشن وہ یوتھ کی ہے. تو اس وقت ایک کمپریہنسو پیکیج بنایا گیا یوتھ کے لیے, اور اٹ واز کالڈ دا پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام. اور اس میں اسکالرشپس دی جاتی تھیں, اسکلز ٹریننگس کیے جاتی تھیں, اسی طرح اس کے اندر لیپ ٹاپس دیے گئے, انٹرنشپس دی گئیں, قرض حسنہ دیا گیا جو بیکورڈ ایریا سے لوگ آ رہے تھے ان کو. مختلف پروگرامز, ایک کمپریہنسو انیشیٹو بنا. اس کا جو 2 pronged میں کہہ لوں گی کہ لارجر ایجنڈا تھا وہ امپلائمنٹ, ایجوکیشن, بچوں کی انگیجمنٹ, اس کے اوپر فوکس کرنا تھا. And I would also like to tell you here that this was the brainchild of Madam Maryam Nawaz. Oh, really? Yeah, and she came up with this and then it was implemented. And one thing again that I would like to mention here is that is office mein koi direct budget nahi aata. So we don't deal with finances. And maybe that is one of the main reasons that we're able to perform from this office as well. ٹھیک ہے. So idea یہ تھا کہ اتنا important ہے youth کا subject کہ Prime Minister's office کے اندر اس کا ایک department بنایا جائے جو کہ جتنی بھی یوتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں اکراس منسٹریز, فنڈنگ ان کو ہوئے گی, امپلیمنٹیشن وہ کریں گے, بٹ ہم کوآرڈینیشن, ایک اسٹریٹجک ڈرائیو جو ہے, پش جو ہے, وہ ہم یہاں سے پرائم منسٹرز آفس سے کریں گے. سو 2013 میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. 2018 میں ان میں سے کچھ چیزیں بند ہو گئیں, لائک لیپ ٹاپس فار ایگزامپل, انٹرنشپس, اور کچھ چیزوں کا نام بدل دیا, وچ از فائن. میرا ذاتی طور پہ یہ کنسرن ہے کہ پالیسی کنٹینیو ہونی چاہیے, نامنکلیچر کین ڈیل ود اٹ سیلف. سو یہ کامیاب جوان بن گیا. اس کے اندر وہی جو ہمارا جو ایک 2 پرائمری ہمارے فلیگ شپ پروگرامس تھے جس میں ہم پرائم منسٹرز یوتھ بزنس لونس دیتے تھے اور اسکلز ڈیولپمنٹ. ایوری ایئر 100,000 بچے جو ہیں ہم ان کو اسکلز ٹریننگ دیتے تھے, وہ کنٹینیو ہوا. 1-2 چیزوں کی اس میں ایڈیشن بھی ہوئی. ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کا تب بہت ایک آپ کہہ لیں رجحان ہو گیا ہوا تھا, اس حوالے سے ایک گرین یوتھ موومنٹ کا آغاز ہوا یونیورسٹیز کے اندر. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں پھر کچھ کنٹینیو ہوئی, کچھ کا نام بدل گیا, کچھ بند ہو گئی. ناؤ دیٹ ویئر بیک ان آفس, اس وقت جو انیشیٹیوز چل رہے ہیں وہ ہم 4 E's کے انڈر, اینڈ 2017 میں UNDP کی ایک رپورٹ آئی تھی, یہ پاکستان کے یوتھ کے ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ تھی وہ, تو انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. سو اٹس ایجوکیشن, امپلائمنٹ, انگیجمنٹ اینڈ انوائرمنٹ. سو دیز آر دا 4 E's, دا 4 ورٹیکلز جس کے انڈر ہم کام کرتے ہیں. ایجوکیشن میں ہماری زیادہ کوشش ہے کہ ہم نان فارمل ایجوکیشن کی طرف رہتے ہیں. سو ہم اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. اینڈ گیون جو لارجر اکنامک لینڈسکیپ ہے دنیا کے اندر بھی, جو آئی ٹی کا اس وقت آپ کہہ لیں کہ آئی ٹی کی طرف رجحان ہے, تو اس دفعہ جو ہم نے 70% اسکلس ٹریننگز رکھی ہیں وہ آئی ٹی کی رکھی ہیں. کچھ لو ٹیک ہیں, کچھ ہائی ٹیک ہیں, اسٹارٹنگ فرام ویری بیسک فری لانسنگ, ای کامرس, graphic designing, all the way up to artificial intelligence and cloud computing and Web3, so ranging across. Similarly ایک جو لیپ ٹاپ پروگرام تھا وہ ہم 2011 سے پنجاب میں چل رہا تھا, شہباز شریف صاحب دے رہے تھے. پھر 2013 میں جب فیڈرل کی حکومت آئی انہوں نے دینے شروع کیے,
تو اس گورنمنٹ سے پہلے تقریباً ہم 10 لاکھ لیپ ٹاپ بچوں کو دے چکے تھے. اوکے. Now یہ جو 10 لاکھ لیپ ٹاپس ہیں, it essentially enabled 1 million young people to keep up with the IT revolution that happened in the 2010s. صحیح ہے. essentially. اور جب 2019 میں کووڈ آتا ہے اور ریموٹ جابس اور ریموٹ ایجوکیشن اور وہ سارا شروع ہوتا ہے, دیٹ از دا ریئل امپیکٹ ویئر وی سو کہ جو لیپ ٹاپس تھے دے ہیڈ اے گریٹ امپیکٹ آن ینگ پیپل. اینڈ آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 4th لارجسٹ فری لانسنگ کنٹری ہے, یا ہم 3rd لارجسٹ امیزون ری سیلرز ہیں. ہماری آج جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, تو یہ دس واز اے بگ کنٹریبیوٹر ٹو دیٹ, بیکاز اے لارج چنک آف آور پاپولیشن کین ناٹ افورڈ ٹو بائی اے لیپ ٹاپ وچ از دا ویری بیسک انیبلنگ ڈیوائس آج کے زمانے میں. بالکل. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر کہ آپ نے ایز کی بات کی اینڈ آف کورس فری لانسنگ کی بات کی, تو زیادہ تر جو یوتھ ہے ہو آر کرنٹلی ورکنگ, جو اوورسیز سے بھی ان کو جو ہے کانٹریکٹس وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں, آر یو ڈوئنگ سم تھنگ ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ دیم پیمنٹس ریسیو کرنے میں خاص طور سے, بیکاز دس از ون آف دا مین کنسرنس. یہ آئی ٹی کے ساتھ ہم نے پی ایم صاحب نے ایک باقاعدہ ٹاسک فورس بنائی, صحیح, اور انڈر ہز چیئر پرسنشپ, اور آئی واز اے پارٹ آف اٹ, اور ہم نے اس کی وی ہیو ہیڈ ٹینز آف میٹنگز ود دا پرائم منسٹر, اینڈ آلسو ہماری ایک اپنے لیول کے اوپر بھی ہم نے منسٹری کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ, ود پاشا, پی صاحب, ایوری ون آن بورڈ, ہم نے ملٹیپل میٹنگس کی. اور اس میں جو مین کنسرن 2-3 ہیں جو انڈسٹری کے سامنے آئے, جس میں کچھ ٹیکس ریلیٹڈ تھے, ناٹ دا ٹیکس اٹ سیلف بٹ دا ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس حوالے سے کہ اسٹریم لائن پروسیسز ہونے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے. Unfortunately, lately we've had a very, very precarious situation when it comes to the forex reserves. So اس کے اندر ہماری آپ کہہ لیں کہ ایک ان کی ڈیمانڈ ہے, وہ تھی کہ اس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم they are allowed to retain 35% of their revenues, and they are allowed to, in dollar terms, and they are allowed to reuse them. اب اس وقت جو پاکستان کو چیلنج فیس تھا بیکاز آف آئی ایم ایف, بیکاز آف دا فوریکس ریزروز اینڈ ایوری تھنگ, ریپیٹریشن آف دیٹ منی واز اے پرابلم, اینڈ پیمنٹس آنا واز نیور این ایشو. دا ایشو بیکاز آف وچ دا آئی وڈ سے انویسٹمنٹ جو ہے بچوں کی وہ رک رہی ہے اسٹارٹ اپس میں, ان چیزوں میں, وہ ایک لارجر ایشو تھا کہ جہاں بیکاز whoever wants to, whoever would invest would always have to have a free channel to take the money back as well, right? So کیونکہ ریپیٹریشن کا ایشو تھا, اس میں ان کو تھوڑا چیلنج آ رہا تھا, بٹ وہ 35% جب ہم نے اشور کرایا انڈسٹری کو, اسٹیٹ بینک نے بھی اس کی اجازت دی, اینڈ اس میں بھی یہ تھا کہ پہلے ان کو اس 35% کو ایز انویسٹمنٹ یوز کرنے کی اجازت نہیں تھی, وہ اب ہم نے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے. So I think things will get better with time, and inshallah now that things have started restabilizing, so we will be able to give them a better cushion when it comes to these problems. اچھا, ڈیجیٹل ہب کی بات کریں اگر بائی پرائم منسٹر, تو ٹیل اس اباؤٹ دس کہ اس پروجیکٹ کے اندر آلموسٹ کچھ چیزیں اسٹارٹ ہو چکی ہیں, یہ سارے جو ہیں پلانز ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہوں گے کہ اف یو آر گوئنگ ٹو بی ان پاور فار دا نیکسٹ ٹائم, یا ابھی سے ہی اس کے اوپر کام شروع ہونے لگے ہیں. جو ڈیجیٹل یوتھ ہب کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ہم نے بیسکلی ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آن لائن پورٹل ہو جہاں پہ, ابھی میں نے آپ کو اسکلس کی بات کی تھی, اسی طرح بزنس لونس کی بات ہے, اسپورٹس کے انیشیٹیوز ہیں, ہم نے نیشنل انوویشن ایوارڈ کرایا, ان سب کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں, پبلک اپلیکیشنز. سو یہ ساری پبلک اپلیکیشنز جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہونا ان کا. سو اے سنگل پورٹل ویئر آل دس اپرچونیٹی جو کہ ان کو حکومت پاکستان سے بچوں کو ایک اویلیبل ہے, وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. اینڈ سملرلی ٹو میک اٹ انٹو an employment portal and also a scholarship portal. صحیح. And eventually اس کے اوپر career guidance, career counseling, it is attached, the portal will be attached with HEC and with all the relevant departments, جہاں پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک across ministries ایک بہت زیادہ اس سبجیکٹ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے. تو the portal is ready and اس کو ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر will launch it
in about 10 days. So that is ready. ابھی اس کی بس موبائل ایپ جو ہے وہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں جا رہی ہیں. I wouldn't say that it is right now a comprehensive portal, but پبلک جابس جو ہیں وہ دیٹ جاب پورٹل از ریڈی. پرائیویٹ کو ہم آن بورڈ کر رہے ہیں. سملرلی جہاں تک اسکالرشپس کا سوال ہے, اوپن سورس اسکالرشپس ویو اسٹارٹیڈ کمپائلنگ. بیک اینڈ پہ ساری ریسرچ بھی چل رہی ہے اینڈ کمپائلیشن بھی چل رہی ہے. سو وی ول آبویسلی کیپ امپروونگ اینڈ اپڈیٹنگ اٹ, بٹ essentially speaking the portal is ready to be used. اچھا اس کے ساتھ ہی وی ہیو ریسنٹلی سین کہ آپ جو ہے چیکس ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھیں ٹو دا اسٹوڈنٹس جنہوں نے اسٹارٹ اپس جو ہے لانچ کیے. ہم نے دیکھا دنیا بھر میں جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان میں سے اگر 100 میں سے اگر 5 یا 10 ہی اسٹارٹ اپس اگر ایکسیل کر جائیں تو وہ یونیکارن بھی بن جاتے ہیں. تو ان اسٹارٹ اپ سے کیا تھا اینڈ کیا آئیڈیا تھا ان کو سپورٹ کرنے کا, اینڈ یہ آپ آگے بھی کرتی رہیں گے یا واز اٹ لائک کہ یہ کوارٹرلی ایک چیز ہم نے پلان کی ہوئی ہے کہ ہم آئے گا کوئی پروجیکٹ آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے؟ ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ دس واز دا پرائم منسٹرز نیشنل انوویشن ایوارڈ اینڈ پی ایم صاحب کی ایک آپ کہہ لیں کہ جو ہماری اوور آل اکنامک ریسٹرکچرنگ کا جو پلان ہے اس میں آئی ٹی از ون آف دا 3 ٹاپ انڈسٹریز جس کو سپورٹ کرنے کا ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا پورا ارادہ ہے, ویژن. صحیح ہے. سو پی ایم صاحب کا بھی یہ تھا کہ جو بچے یہ اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے اپرچونیٹی دے سکتے ہیں, انگیج کر سکتے ہیں اور انکریج کر سکتے ہیں. سو ہم نے ایک اوپن اپلیکیشن دی فار اسٹارٹ اپ اپلیکیشن اینڈ وی گاٹ اباؤٹ 20,000 اور اپلیکیشنس. ایچ ای سی ہمارے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر رہا تھا. سو دے ہیڈ این انڈیپینڈنٹ جیوری پرائیویٹ سیکٹر انڈیویجولس. انہوں نے پھر 500 شارٹ لسٹ کیے, ان کو ہم نے بوٹ کیمپس دیے, پھر انہوں نے پچنگ کی. اس میں سے جو ٹاپ 50 ہیں 2 راؤنڈس میں 50 and 50, سو ول بی اے کوہورٹ آف 100 اسٹارٹ اپس, ان کو ہم نے پی ایم صاحب نے خود بھی چیکس دیے. دا آئیڈیا از کہ ہم ان کو 1 million اپ ٹو 1 million کی ان کی فائنینشیل گرانٹ ہے اینڈ اپ ٹو 1 million ان کی اس کے بعد ٹیکنیکل گرانٹ ہے. سو ونس دیو گاٹن دس فائنینشیل گرانٹ فار دا نیکسٹ 6 months they will now be incubated in either some incubation centers, اور اگر کوئی تھوڑی سی اگلی اسٹیج پہ ہے تو ایکسیلریٹر کے اندر ہم اس کو سپورٹ کریں گے. بٹ we've kept those fundings for them کہ ان کی اگلے 6-7 مہینے ٹیکنیکل سپورٹ ہو جائے. آئیڈیا از کہ ایم وی پی کسی کا اگر بن سکتا ہے وہ بن جائے, کوئی ایک پروٹوٹائپ بن سکتا ہے وہ بن جائے. اینڈ نیکسٹ ایئر ویو اگین بجٹڈ اٹ. آئیڈیا یہی ہے کہ کچھ تو ہم نئے اور لیں گے, اوپن کریں گے اپلیکیشنز, بٹ ان کی ہینڈ ہولڈنگ جو ہے وہ اینڈ تک کی جائے. جیسے آپ نے کہا کہ 100 میں سے 5 یا 10, 5 ویسے 95% فیلئر ریٹ ہے اور 5% سکسیس ریٹ ہے. آئی ووڈ سے کہ اگر کوئی 2 بھی یونیکارن بن جاتے ہیں ان میں سے, سو اٹ ول بی اے سکسیس فار اس. ابھی اینڈ آف دس منتھ وی آر ڈوئنگ این انویسٹرز کانفرنس فار دیز 100 ینگ پیپل, اور ان کو کنیکٹ کرانے کے لیے انویسٹر سے. سملرلی پرائم منسٹر صاحب نے اس دفعہ 5 billion کا بجٹ رکھا ہے جس میں ہم وی سی فنڈنگ کے اوپر کام ہوگا. ایک انڈاؤمنٹ سیٹ کر رہے ہیں بچوں کی ریسرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے. اسی طرح اسکلس ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ اس میں رکھا گیا ایک کمپوننٹ. اینڈ آل آف دس از ڈن ود انڈسٹری آن بورڈ. سو انڈسٹری از ڈائریکٹنگ کہ ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے, اینڈ وی جسٹ, جو کہ گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے, ایک انیبلنگ, ایک سپورٹیو رول ٹو دا انڈسٹری. سو کوشش یہی ہے کہ یہ جو 100 کا کوہورٹ ہے, اگر اس میں سے 2 بھی انٹرنیشنل ہو جاتے ہیں, یونیکارنس بن جاتے ہیں, اینڈ وی آر ایکچولی ٹاکنگ ٹو انٹرنیشنل انویسٹرز ایز ویل. وی آر ٹاکنگ ٹو ڈفرینٹ کنٹریز ٹو ٹیک دیم فار انٹرنیشنل ایکسپوجرز ٹو دیئر رسپیکٹیو کنٹریز. اگر کوئی US کسی اسٹڈی ٹور کے لیے جا سکتا ہے, ٹرکی جا سکتا ہے, آذربائیجان جا سکتا ہے. سو بچے جا کے ملیں, ایک ایکسپوجر اٹ سیلف is a lot of learning. So this is the idea to support them and hopefully اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ان کو ہم اینڈ تک سپورٹ کریں گے. اچھا شذا, یوتھ سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں اوورسیز پاکستانیز کی, تو پچھلی گورنمنٹ نے ان کو کافی انگیج رکھا, اینڈ ابھی ہماری ڈسکشن بھی ہو رہی تھی, اینڈ اکثر ہم نے پلیٹ فارمس پہ دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کافی انوالومنٹ اب ہو گیا ہے پاکستانی پالیٹکس میں ساتھ, اینڈ خاص طور سے جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. سو دے ڈیزرو سم تھنگ اور دے ڈیزرو ٹو بی ٹریٹڈ ویل. سو ٹیل اس اباؤٹ دا گورنمنٹس انیشیٹو اب خاص طور سے اوورسیز پاکستانیوں کو کیٹر کرنے کے لیے, اینڈ آف کورس جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, یا جو پریسٹیجیس پوزیشنس پہ موجود ہیں دنیا بھر میں, ان کے بارے میں کیا ہے آپ کا خیال؟ دیکھیں, جہاں تک اوورسیز پاکستانیز کا سوال ہے, دیر
سب سے پہلی بات تو یہ کہ دے پاکستانی سٹیزنس اینڈ دے آر ایز امپورٹنٹ ٹو اس ایز جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. جہاں تک انگیجمنٹ کا تعلق ہے, جہاں تک فیسیلیٹیشن کا تعلق ہے, ویر ابھی تک ہم نے جو لاسٹ آپ کہہ لیں کہ 1 سال پچھلا گزرا ہے, اس کے اندر تو ویو بن کمپلیٹلی فائر فائٹنگ سرٹن ایشوز. ایک اکنامک آپ کہہ لیں کہ کولیپس تھا, اس کو ری اسٹیبلائز کرنا, ایک سوشل کولیپس, ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہم نے دیکھا. اور میرے لیے جو سب سے پرابلمٹک چیز ہے, اور میں بچوں کو بھی اکثر ایڈریس کرتی ہوں, تو میں یہ کہتی ہوں کہ اکانومی کو ٹھیک کرنا از ناٹ اے پرابلم. اینڈ 2013 میں جب ہم آئے تو پاکستان میں 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, گیس نہیں ہوتی تھی, ٹیررزم اتنا زیادہ تھا کہ روز کے 3-4 دھماکے ہوتے تھے اس ملک کے اندر. اینڈ مطلب اور مین شہروں میں ہوتے تھے, میریٹ میں ہوا, لاہور میں ہوتا تھا, ہر جگہ پہ. اٹ ٹک اس 4 years اینڈ there was no load shedding, there was no energy shortage, there was no ایک انفراسٹرکچر کا جال بچھا جو ہم آج ٹورزم کی بات کرتے ہیں, یہ موٹر ویز بنی, کنیکٹیوٹی اتنی بڑھ گئی. اسی طرح سے ایک آپ کہہ لیں کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ 98% تقریباً ریزالو ہو گئی. اینڈ ایز اے کانسیکوینس سی پیک اسٹارٹ ہوا, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی. ادروائز کون انویسٹ کرتا ہے جہاں نہ بجلی ہو, نہ پانی ہو, نہ گیس ہو, نہ سیکیورٹی ہو. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک سرکل میں آ گئیں. اینڈ اٹ ٹوک اس 4 to 5 years ٹو اکمپلش دیٹ. بٹ جو ایک سوشل ڈی جنریشن ہے نا, وہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ریورسل ہے, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس پہ ہمیں ڈیکیڈز بھی شاید لگ جائیں اگر ہم نے ایک جنریشن کو جو ہے اس کی کلچرل سوشلی اگر کوئی باہر سے بھی آ کے, کبھی آپ دیکھیں گے کہ جب کالونائز بھی کوئی کرتا تھا نا, تو سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹمز ٹارگٹ ہوتے تھے. سب سے پہلے آپ کی جو سوشل نارمز ہیں, سوسائٹی کو, ایک انسان کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ایک نیشن سوشلی اس کی آپ کہہ لیں کہ جو معاشرتی ہماری کوئی تہذیب ہے, اٹھنے بیٹھنے کی کلچر ہے, ہماری روٹس ہیں, ہمارے سوسائٹل نارمز ہیں, جب آپ ان سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ سوسائٹی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, دین نیشن اسٹارٹ ٹو کولیپس. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے اکراس دا گلوب. جو ہمارے پاکستانی ہیں, ہمارے ایکسپیٹس ہیں, ہمارے لوکلز ہیں, ایک مل کے پاکستان کو ہم نے کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. وی ہیو ٹو گیو ہوپ ٹو آور ینگ پیپل ناؤ, چاہے وہ باہر ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں. امید جو ہے نا وہ اگر ختم ہو جائے تو دیٹ از اگین اے ویری بگ پرابلم. تو انگیجمنٹ کا پروسیس انشاءاللہ رہا بھی ہے میرے خیال سے کہ اس گورنمنٹ نے جو ہمارے فارن ریلیشنز ہیں اوور آل اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. انفارچونیٹلی پچھلے ٹائم پہ سعودیہ سے بھی ہمارے ٹینس ہو گئے تعلقات, یو ایس سے بھی ہمارے ٹینس ہو گئے جب یہ ایک سائفر کی پورا پروپیگینڈا شروع ہوا. So, at least on the state level, there has been a constant effort to repair all of the damage that was done. And ایک دفعہ اسٹیٹ لیول پہ چیزیں ریپیئر ہوتی ہیں تو ہوپ فلی ٹرکل ڈاؤن بھی اس کا ہوگا. اینڈ جو پیپل ٹو پیپل انگیجمنٹ ہے وہ اس کی ایک اپنی امپورٹنس بھی ہے. اینڈ میں یہاں پہ آئی ہیو نو کومز ان ایکنالوجنگ دا فیکٹ کہ ابھی آپ نے کیونکہ ریمیٹنس کی بات کی, ایکسپیٹس کی بات کی, تو یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا ایک انیشیٹو لیا گیا تھا, اٹ واز اے ویری گڈ انیشیٹو اینڈ دیٹ از بینگ ٹیکن فارورڈ. اس کو کس طرح بہتر کرنا ہے, اس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. آپ آئی ٹی کی بات کر رہے تھے, ہم نے تو ایک پوائنٹ پہ یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ جو ہمارے آئی ٹی کے بچے ہیں ان کو RDAs کھول دیے جائیں, تاکہ کیونکہ اس میں ڈالر ریٹینشن اینڈ دیٹ از مچ ایزیئر کمپوننٹ. سو دس از ویئر وی اسٹینڈ ایز وی اسپیک. اینڈ اس کے اندر جو ہمارے ایکسپیٹس ہیں, شاید یہ زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ, بٹ پہلی دفعہ جو 2000 ان کا جو ووٹنگ کی آ کے تو کوئی بھی ووٹ کر سکتا ہے پاکستان میں, مگر جو EVs کی بات ہوئی تھی, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات ہوئی تھی, 2017 کے الیکشن ایکٹ میں
وہ ہماری گورنمنٹ ہی کر کے گئی تھی, اس الیکشن ایکٹ کا حصہ بنا کے گئی تھی. اس کا کمپوننٹ یہ تھا کہ پہلے پائلٹ اس کا فیز ہوگا, اس کے اندر اوورسیز پاکستانیز بھی ووٹ کریں گے, یہاں پہ ای ویز کے اوپر بھی ووٹنگ ہوگی, اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے گا, پارلیمنٹ اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کرے گی. صحیح ہے. وہ پائلٹ پروجیکٹ رن بھی ہوا, بٹ ہماری حکومت چلی گئی بھی تھی. 2019 میں وہ پائلٹ پروجیکٹ رن ہوا. وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں الیکشن کمیشن نے اس پائلٹ پروجیکٹ پہ ایک رپورٹ دی. دیٹ رپورٹ واز نیور لیڈ آن دا پارلیمنٹ. تو ہم تو یہ فیسیلیٹیشن کر کے گئے تھے ایز اے پارٹ آف الیکشن ایکٹ ان 2017. یہ پروسیس جو ہے وہ پروسیس امپیڈ ہوا, کچھ بائی پاس کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے یہ پوری چیز پولیٹیسائز ہو گئی. سو ویو آلویز ویری ویل انگیجڈ آر ایکسپیٹ پاپولیشن, اور ان کے رائٹس کے اوپر ویو آلویز بین فوکس, اینڈ ان شاء اللہ آنے والے وقتوں پہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں, we'll continue to do that. اچھا, ٹاکنگ اباؤٹ چیلنجز اینڈ خاص طور سے خواتین کے چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, ٹاکنگ اباؤٹ یو یا ویمن ایٹ یور پوزیشن, ہم نے کافی کم خواتین کو دیکھا ہے آن سرٹن پوزیشنز. سو ٹیل اس اباؤٹ دا چیلنجز دیٹ یو فیس, یا اسپیشلی ویمن ایٹ یور لیول جو اس وقت جو ہے پورے ڈپارٹمنٹس رن کر رہی ہیں, کیا چیلنجز ہوتے ہیں, اور خاص طور سے ان کے لیے جو کہ اس پوڈ کاسٹ کو بھی دیکھ رہی ہیں خواتین. دیکھیں, آئی ووڈ سے کہ اٹ از ڈیفینیٹلی مچ ہارڈر کمپیئر ٹو مین. اپنی اسپیس بنانا, ٹو بی ہرڈ, ٹو بی ٹیکن سیریسلی, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹو بی ٹیکن سیریسلی, کہ جی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ویلیو ہے, یا کنونس کرنا بھی مشکل ہے اپنی کسی پوائنٹ پہ, کہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہو پھر بھی مشکل ہے کنونس کرنا. Honestly speaking, it really depends who you're talking to, but majorly yes. مطلب کہ دیکھیں, کچھ ایسی دنیا کے اندر ڈومینز ہیں. میں جب پڑھاتی تھی تو میں اپنی اسٹوڈنٹس کو کرتی تھی کہ میں نا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ایک پروفیشن کا نام, اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے ذہن میں فرسٹ تھنگ کیا آتی ہے, کہ یہ میل پروفیشن ہے یا فیمیل پروفیشن ہے. تو اس کے اندر ملٹری, پالیٹکس, آئی ٹی, سرپرائزنگلی بینکنگ. تو اگر میں آپ کو بھی آج کہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا, واٹ کائنڈ آف ڈومیننس از دیئر, سو دیٹس دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ. سو اٹس اے ریلیٹیولی میل ڈومینیٹیڈ ایریا, اینڈ بالکل پیٹریارکل بھی ہے. اینڈ ابھی بھی ہم لڑتے ہیں جنرل سیٹس کے لیے, ٹکٹس کے لیے. اگین 2017 میں 5% مینڈیٹری کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ جنرل سیٹس میں, جنرل الیکشنز میں اوپن ٹکٹس دیں گے. اسی طرح اگر کسی کانسٹیٹوئنسی میں 10% سے کم ووٹر آؤٹ کم ہے آف ویمن, تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. اور دیر میں ہوا بھی, وہاں پہ خواتین نہیں نکلیں ووٹ کرنے کے لیے, ان کو آنے نہیں دیا گیا, تو وہ الیکشن کمیشن نے الیکشن وائڈ کر دیا, اور پھر الیکشن دوبارہ ہوا. سو رائٹس دینے کی پازیٹیو ڈسکریمنیشن سے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور آج اگر میں بھی پالیٹکس میں ہوں, تو میں جو کانسٹیٹیوشن ہمیں ایک پازیٹیو ڈسکریمنیشن دیتا ہے جینڈر کی بیس پہ, ٹو ہیو ویمن ریپرزینٹیڈ ان دا پارلیمنٹ, دیٹ از وائی آئی ایم ان دا پارلیمنٹ ایز ویل, اینڈ ریزرو سیٹس اینڈ کوٹاز کی وجہ سے. مگر یہ ڈومین ڈیفینیٹلی ایک مشکل ہے, مگر ناممکن نہیں ہے. اور میں پھر یہ کہوں گی کہ ریوارڈنگ بہت ہے. ریوارڈنگ اس طرح سے ہے کہ یو گیٹ ٹو ریپرزینٹ یور پیپل, یو گیٹ ٹو ریز دیئر کنسرنس, یو گیٹ ٹو, اینڈ اسپیشلی ونس یو ار ان دا ایگزیکٹو, آپ کو پارلیمنٹ میں تو زیادہ تر آپ کنسرن ریز کر سکتے ہیں, یا کسی حد تک آپ یو ار لمیٹیڈ ان ٹرمز آف گیٹنگ دا امپلیمنٹیشن ڈن. بٹ ایگزیکٹو میں یہ ہوتا ہے کہ یو کین ایکچولی گیٹ تھنگس ڈن, اینڈ وہ ایک بہت فلفلنگ ایکسپیرئنس ہے. مگر اٹ از چیلنجز کے اوپر اگر میں واپس آؤں تو ڈیفینیٹلی اٹ ٹیکس مے بی 4 times دا ایفرٹ جو میرے ساتھ ایک کاؤنٹر پارٹ میل کو کرنی پڑے گی کمپیئر ٹو واٹ آئی ول ہیو ٹو ڈو ان آرڈر ٹو میک مائی پلیس. بٹ آئی ووڈ سے دیٹ آئی ایم not only lucky but also very privileged to have that position in the party where I have direct access to the Prime Minister or our ministers and senior ministers. Same. And it has taken some time, but I feel that things are getting better, and میں encourage کروں گی سب کو کہ ناممکن نہیں ہوتا, تھوڑا سا کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے, پرسسٹنس چاہیے ہوتی ہے, تھوڑا سا how you carry yourself, you have to be very
you have to again be 10 times more careful as compared what to to see, how people see you, how you dress up. Absolutely. Yeah. مطلب جب ہم نئے نئے آئے تھے تو عجیب عجیب مطلب I was right out of college, right, and ایک عجیب عجیب ایک کامنٹس. لوگوں کے ذہن میں پرسیپشن ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہو کہ وہ سرٹن ایج ہو یا تو یا ایک سرٹن طریقے سے لوگ دکھتے ہوں. مطلب ہمارا کچھ کلچر بھی ہے, اٹ ہیز اٹس پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز, بٹ لوگ آپ کو بچہ سمجھتے ہیں. زیادہ تر لوگ بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, وچ از ویری نائس آف دیم. تو وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. نقصان اس طرح سے ہے پھر وہ کبھی آپ کو ایکول لیول پہ اس طرح سے ایز اے کولیگ جو ہے ود یور اوپینین ہیونگ این ایکول امپورٹنس, وہ سچویشن تھوڑی سی پھر آپ کی جو ہے وہ پوزیشن شیکی ہو جاتی ہے. مگر یہ آئی ووڈ سے کہ دس از ایپلیکیبل جنرلی اسپیکنگ. آئی ہیو بین very privileged in this sense, and I'm very grateful to all of my senior colleagues who've given me that confidence to be where I am, and therefore میں یہ کہوں گی کہ encourage, میں ہر خاتون کو encourage کروں گی کہ and ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئیں, there are a lot of ways to make a difference. اگر وہ صرف اپنے گھروں سے باہر نکل کے نوکری پہ بھی جا رہی ہیں, سو مجھے پتہ ہے کہ ان کو کتنے چیلنجز ہیں. اگر وہ خود, میں کہتی ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بھی استعمال کر رہی, وہ خود جا رہی ہیں اپنی گاڑی پہ جا رہی ہیں. اس ملک میں ڈرائیو کرنا بھی مسئلہ ہے عورت کے لیے. اف یو ڈرائیونگ یور اون کار, سڑک پہ چلنا تو ناممکن ہے تقریباً. ایک جو ہمارا انفارچونیٹلی کلچر ہے, یو نو, آئی فیل دیٹ وی ڈونٹ ہیو دا فریڈم ٹو گو ٹو دا کارنر شاپ فیلنگ سیف اینڈ سیکیور. پبلک اسپیسز جو ہیں, پبلک پارکس ہیں, آپ کے اسپورٹس فیسلٹیز ہیں, یہ چیزیں جو ہیں دے آر ڈومینیٹڈ بائی مین. پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ خواتین جو ہیں اس میں سیف نہیں فیل کرتی. پیرنٹس آر ہیزیٹنٹ ٹو سینڈ دیئر گرلس, اینڈ دیٹ از یو نو ون آف دا بگیسٹ ریزنز جو ہماری بچیوں کے اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں, کالج ڈراپ آؤٹ ریٹس ہیں, نوکری پہ نہ جانا ہے, وہ سیف ٹرانسپورٹ ہے اور کمیوٹ ہے. اوور آل میں کہوں گی کہ پاکستان انفارچونیٹلی, اگر ہم اس کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ دیکھیں تو وی فیچر ویری ویری لو گلوبلی, اینڈ وی نیڈ ٹو ریئلی ریویو وائی دیٹ از سو. اینڈ یو نو, بچیاں تو مجھے سن رہی ہیں, اینڈ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دے آر ویری ریزیلینٹ, دا ویمن آف آر کنٹری, دے آر ویری ریزیلینٹ, دے آر ویری بریو, دے آر ویری ہارڈ ورکنگ. موسٹ آف دا ٹائمز جو وہ لیبر کر رہی ہوتی ہیں وہ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. اٹس ان پیڈ لیبر, ویدر اٹس ان ایگریکلچر سیکٹر, ویدر اٹس the home domestic work that they do. Magar I usually like to address the men of this country in this context, کہ اگر ہماری 52% پاپولیشن خواتین کی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس ملک کی ترقی کا حصہ نہیں بنے گی, سو وی آر ناٹ ہیڈڈ اینی ویئر. ہو نہیں سکتا کہ آپ 50% پاپولیشن کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیں, اگنور کر دیں, سپریس کر دیں, اور پھر آپ امید کریں کہ ملک ترقی کر جائے گا نا. فزیکلی پاسبل نہیں ہے. سو دے ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ وچ از کنڈیوسو فار ویمن ٹو ٹریول, ٹو اسٹڈی, ٹو پلے, ٹو ورک, ٹو ریپرزینٹ. It is their responsibility, and on a personal level every individual responsibility کہ وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ باہر نکل کے تو اپنی جو ان کے not only their rights but ایک جو contribution ہے اسٹیٹ لیول کے اوپر بھی وہ کر سکیں. اچھا, ہم وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹرانگ ویمن, اینڈ آف کورس اسٹرانگ ویمن کی بات کریں گے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا موسٹ پرومیننٹ ویمن آف مسلم لیگ نون, مریم نواز صاحبہ. سو ڈو یو سی ہر ایز این اپ کمنگ پرائم منسٹر؟ پہلے تو یہ بتائیں, اینڈ ہاؤز ہر ریلیشن ود یو کرنٹلی, اینڈ ان سے بھی گائیڈنس لیتی ہیں یا کوئی ایسا ہوتا ہے جس طرح ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ فلٹرز ہوتے ہیں آف کورس ڈفرینٹ لیول پہ لوگوں کے بیچ میں, تو آپ کے بیچ میں کوئی فلٹر ہے یا آپ ڈائریکٹلی کچھ بھی ہوتا ہے آپ ڈائریکٹ کال کرتے ہیں یہ کیا ہو گیا یا یہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, آئیڈیا آیا ہے؟ دیکھیں, میڈم مریم جو ہیں شی از لائک اے سسٹر ٹو می, شی از لائک این ایلڈر سسٹر ٹو می, اینڈ بالکل فیملی کی طرح ہیں. اینڈ ایز فار ایز بینگ این اپ کمنگ پرائم منسٹر, آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ دیٹ ہولڈز ہر فرام گیٹنگ دیٹ پوزیشن. ان کی پبلک میں
ایک اکنالجمنٹ ہے, ان کی ایک فالوئنگ ہے. شی از ویری اسٹرانگ دا وے شی از. جس طرح انہوں نے جیل کا ٹائم دیکھا, کبھی وہ باہر آتی تھی, ہم ان کو کورٹس میں ملتے تھے, کبھی ہم نے ان کو کمپلین کرتے ہوئے نہیں سنا, کبھی کوئی شکایت کرتے ہوئے نہیں سنا. یو نو دا وے شی از ریئلی گون تھرو آل آف دس پروسیس, اینڈ شی از بین کبھی انہوں نے پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا, بٹ اسٹل شی وینٹ ٹو جیل. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہم تو کہیں گے کہ تھی. اینڈ بٹ جس ریزیلینس سے انہوں نے یہ پورا پروسیس کاٹا ہے, دیٹ ہیز ریئلی پلیسڈ ہر in a position that she qualifies in every term to lead this country at any point in time. And ان کی presence جو ہے, ابھی ہم جینڈر کی بھی بات کر رہے تھے, ہم ینگ لوگوں کی بات کر رہے تھے, ان کی presence سے ڈیفینیٹلی میں کہوں گی کہ شی از این آئیکن فار اپ کمنگ ینگ گرلس. ان کی پریزنس سے ایک ان کے اراؤنڈ جو ایک پولیٹیکل اسپیس کریٹ ہوتی ہے خواتین کے لیے, وہ بہت زیادہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں پھر کہوں گی کہ جب وہ جلسے پہ جاتی ہیں تو ان کی گاڑی میں بھی خواتین ہوتی ہیں اور اسٹیج پہ بھی بہت خواتین ہوتی ہیں. جب وہ تقریر کرتی ہیں تو ان کے ارد گرد خواتین کے لیے اسپیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایز اپوز ٹو اینی میل پولیٹیشین, کہ وہ چاہتے نہیں ہیں یا کوئی شوونسٹ ہیں یا کچھ, بٹ ایک ماحول ایسا ہوتا ہے ان کے ارد گرد دیٹ اٹس امپاسبل فار ویمن ٹو میک دیئر اسپیس اراؤنڈ دیم, رائٹ. سو ان کے آنے سے ایک ویزیبلٹی خواتین کی بہت بڑھتی ہے اور ایک اسپیس بہت بڑھتی ہے فار ینگ ویمن ٹو اسپائر فار دیز پوزیشنز. اینڈ ایز فار ایز اٹ گوز کہ ان کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرنے کی بات ہے یا کنسرنز ایشوز شیئر کرنے کی بات ہے, ڈیفینیٹلی شی از آلویز این SMS اوے. اینڈ ہم ان کو ایک میسیج کرتے ہیں, وہ ہمیشہ رسپونڈ بھی کرتی ہیں. وہ تو بلکہ ٹویٹر پہ اپنے تمام فالوور سپورٹرس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ رسپونڈ کرتی ہیں, ان سے کانورسیشن کرتی ہیں. سو شی از ویری اوپن ٹو criticism as well. She is very open to good ideas and she is very action oriented. اگر آپ ان کو کوئی آئیڈیا دیں گے تو وہ اس کے اوپر فوراً امپلیمنٹیشن کیا جائیں گی. اینڈ ابھی جو ان کو ایک چیف آرگنائزر کا پارٹی کا ایک عہدہ دیا گیا ہے, شی از شی از ڈن اے ٹریمینڈس جاب ان ٹرمز آف ری آرگنائزنگ دا پارٹی. جیسے میں نے کہا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ افیئرس کے اندر, سینئرز بھی پارٹی کے بزی ہو گئے, فائر فائٹنگ چل رہی ہے, منسٹریز میں ایک آپ کہہ لیں ہر روز کی اتنی کمٹمنٹ ہے, بٹ شی از ریئلی ہیلڈ دا پارٹی اینڈ ہیلڈ دیٹ فورٹ فار اس in terms of getting the party reorganized, getting the party together, پارٹی کی انگیجمنٹ. آج کل وہ پارٹی کی خواتین کی لوگوں کی ٹریننگس کروا رہی ہیں اپنے آفس کے اندر, اینڈ پارٹی لیول کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں we are seeing this happening now and it's very encouraging and I think it's going to really strengthen the party in the coming years. Shaza, how you see yourself in future and of course آپ کا جو politics میں future ہے اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں and اپنے future کو personally کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک تو پولیٹیکل فیوچر کے تعلق ہے, دس از اے ویری سلپری سلوپ. One day you're in office, next day you're nowhere. Yeah. And we're all very aware of it and I'm very aware of it and also prepared for any future that holds. Rest assured, جہاں تک تو parliamentary politics کا تعلق ہے وہ it depends on what the party decides in the coming years and آگے کیا وہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں. But as far as my affiliation with the party goes, my work as a worker of the party goes, that will continue. That is not going anywhere. ہمیشہ سے ساری زندگی سے رہے بھی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی as a worker of this party, تو that is what I see my future as. جہاں تک personal کا سوال ہے, I would say that politics is a very very big sacrifice when it comes to your personal life. Absolutely. And I would here like to really appreciate all of my family, starting from my parents, then my husband, who's been very accommodating and very very supportive of whatever I do, my in-laws, my brothers, everyone around me, who's میں کہوں گی کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں جو شاید ان سب کی سپورٹ اور انکریجمنٹ کی وجہ سے پاسبل نہ ہوں. اینڈ مائی فادر ہیز بین ون آف دا مین فگر, جو بچپن سے ہمیں گھر میں کسی چیز سے ڈرنے کی اجازت نہیں تھی
کسی چھپکلی سے کاکروچ سے ڈرنے کی اجازت نہیں تھی. کسی اگر گاڑی چلانا انہوں نے مجھے خود سکھائی, بڑی ینگ ایج میں سکھائی, اور اس کے بعد آن آر اون چھوڑ دیا. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بہت جلدی کر دیا کہ ہمیں ہمارے بہن بھائیوں کے بینک اکاؤنٹس کھول دیا یونیورسٹیز کے اندر ہی کہ آپ خود سیکھیں اپنی سارے کام مینیج کرنا. So I think that he's played a very, very big role in terms of, raising us in a way that we're independent, we know how to. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی کہ بہت privileged brought up ہوا, because he was also a civil servant, but اس کے ساتھ ساتھ بہت گراؤنڈیڈ رکھا. سو آج سارے کام بھی اپنے خود کرنے سکھائے اور کرنے پہ مجبور بھی کیا اکثر. So all of these people have a lot of contribution that goes into any person that you see on this level. اس کے پیچھے اس کی بہت زیادہ فیملی ممبرس کی سیکریفائسز ہوتی ہیں. ٹائم کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے اس کی. صبح 8 بجے بھی کال آ جاتی ہے, رات کے 4 بجے بھی کال آ جاتی ہے. تو وہ similar to doctors. Yeah, absolutely. وہ جو ایمرجنسی کی ایک سچویشن, exactly like that, right? So in terms of my personal life, I can abhi to it really depends on how the political future goes. We're seeing elections in the near future, and let's see how they go, and we pray for whatever is best for, especially for this country, that comes up. Thank you, Shazza. You are doing a tremendous job, and we really hope کہ آپ اسی طریقے سے کام کرتی رہیں. And with that, we are signing off, and I'll see you in another episode of Sapiens Experience. Till then, take care.